बुध के दिन सिर्फ 21 मरतबा पढ़ लो या हय्यू या कय्यूम। अगर एक दिन में आपको 10,000 ना मिले तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बुध के दिन का इंतहाई मुजर्रब और बाकमाल अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज से पहले आपने कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आप लोगों ने सुबह के वक्त वजीफा करा और रात तक आपकी जो हाजत थी, आपका जो मकसद था वो पूरा हो गया, या फिर दोपहर में अमल करा और शाम तक आपको वो मिल गया जो आपने सोचकर, जिसके लिए आपने ये अमल करा था। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक के ये दो सिफाती नाम या हय्यू या कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा जावेद रहने वाले, हमेशा कायम रहने वाले। प्यारे दोस्तों, इन दो नामों की इतनी फजीलत है कि अगर मैं इस वीडियो के अंदर इस नामों की फजीलत बयान करने की कोशिश करूं तो बयान नहीं कर पाऊंगा। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वजीफे इस तरह देखे होंगे कि आप लोगों ने सुबह के वक्त ये अमल करा और रात तक आपके पास पैसों का बंदोबस्त हो गया। और YouTube चैनल्स पे बहुत सारे लोग इस तरह का दावा भी करते हैं कि आज के दिन ये अमल कर लो, रात तक करोड़ों मिल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हम भी ये बात जानते हैं कि एक दिन में करोड़ मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है कि कोई कारोबारी बंदा है जिसके जराए करोड़ से ही शुरू होते हैं, तो उसके लिए तो ये वजीफा बड़ा करामती है। लेकिन मैं जो अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता हूँ, मैं तो गुर्बत वाले, जो गमजदा होते हैं, जो दुनिया जहान की ठोकरें खाए हुए होते हैं, जो अपने घर के धुतकारे हुए होते हैं, जो माशरे में इज्जत चाहते हैं, मैं उनके लिए वजीफे लेकर हाजिर होता हूँ। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए अस्माउल हुस्ना से ही वजीफे लेकर आऊं, क्योंकि अगर मैं कुरानी वजीफा लेकर आऊं तो आपको पढ़ने में दुश्वारी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरी बहन होती हैं जो कि कुरान नहीं पढ़ी होती, या फिर उनको कुरान पढ़ना नहीं आता, या फिर उन्होंने कुरान पढ़ा तो था लेकिन वो भूल गए, अब उनको पढ़ने में दुश्वारी होती है। तो मैं इसीलिए आपकी खिदमत में इंतहाई छोटा सा वजीफा और ऐसा कि एक नाम का अमल, मैं कोशिश करता हूं कि वो नाम के अमल, अल्लाह पाक की जो सिफात होती है, क्योंकि देता तो मेरा रब ही है, बेशक कलाम भी मेरे रब का और नाम भी मेरे रब का। तो प्यारे दोस्तों, रब के नाम से ही हम जब अल्लाह को पुकारे तो मेरा रब हमें नवाज देता है। तो प्यारे दोस्तों, क्यों ना हम इन्हीं अमाल के जरिए अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। और प्यारे दोस्तों, आज के दौर में ये देखा जाता है कि लोग कुरान को पढ़ना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है, तो लिहाजा बहुत लोगों का जो रिस्क है उसको कुरान ही रोक देता है, कुरान ही उसको तंग कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम लोग अल्लाह पाक की जो सिफाती नाम है, अल्लाह पाक की जो सिफात है, जो मेरे रब की सिफात है, उस नाम से अगर हम पुकारे तो फिर कुरान भी हमारे रिस्क को बहाल कर देगा। प्यारे दोस्तों, एक हदीस का मैंने मुताला किया तो मुझे पता लगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने तमाम उम्मतियों को, तमाम के तमाम उम्मतियों को, जो भी उम्मती होगा जो जहन्नम में होगा, आप जब सबको लेकर आ जाएंगे और जन्नत में सबका दाखिला करवा देंगे, तो फिर आप आखिरी बार जाएंगे और जाकर आप फिर देखना चाहेंगे कि कोई मेरा उम्मती तो नहीं है, तो दरोगा आपको रोक लेगा और आपसे कहेगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी पूरी उम्मत जन्नत में चली गई है, मां सिवाय उसके जिसको कुरान ने रोक लिया। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस से मुझे ये समझने में आसानी हुई कि कुरान किस तरह से हमारे रिस्क को तंग कर देता है, हमारे रिस्क को रोक देता है। तो प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह ही की कुदरत है, बेशक अल्लाह ही की बादशाहत है। मेरा रब जो चाहता है वो नवाज देता है, मेरा रब जिसे चाहता है अता करता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने आज के दिन ये वजीफा लाजमी करना है
اور میرے دوستوں آپ لوگوں نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں اچانک سے دولت لگ گئی ہو، اور یہ وظیفہ اسی طریقے سے کر کے دے گا، کیونکہ میرا ایک جاننے والا تھا، اس نے مجھے یہ عمل بتایا کہ اس کا کام تھا مچھلی پکڑنے کا، یعنی کہ وہ فشری میں کام کرتا تھا، امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا مچھلیوں کی۔ تو اس نے بتایا تھا کہ میں بہت زیادہ قرضوں میں پھنس گیا تھا، بہت زیادہ پریشان حال تھا، لیکن کانٹے میں میری ایک ایسی مچھلی پھنس گئی، جال میں ایک ایسی مچھلی پھنس گئی کہ مجھے 7 کروڑ کا فائدہ ہوا، کیونکہ اس مچھلی کی قیمت ہی اتنی تھی اور اس مچھلی کا پورا جھنڈ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ تو لہٰذا پیارے دوستوں مجھے اس کی بات پہ یقین تو ہے، لیکن مجھے مچھلیوں کی بریڈ کے بارے میں نہیں پتا ہوتا، کیونکہ مچھلی میں اتنی شوق سے بھی نہیں کھاتا ہوں، لیکن اتنی شوق سے نہیں کھاتا، کیونکہ اللہ پاک نے جو چیز بھی حلال کری ہے تو ہمیں اس کی لذت لازمی لینی چاہیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں نہیں کھاتا تو ہوں، لیکن اس نے مجھے بتایا، کوئی ٹونا فش کٹ کے اس نے نام بتایا تھا، تو مجھے اتنا خاص تو یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا تھا برف کے پانی میں ملتی ہے اور وہ مچھلی آبشار کو چیرتی ہوئی تیرتی ہے۔ میں نے کہا بے شک میرے رب کی قدرت ہے، میرا اللہ جس کو چاہے طاقت عطا کر دے، میرا رب جس کو چاہے وہ طاقت اور قدرت ایسی عطا کر دے کہ وہ پہاڑ کو بھی چیر کے تیرے۔ تو پیارے دوستو ہمارا تو توکل اپنے اللہ پہ ایسا ہے کہ جیسا صحابہ کرام کا تھا، ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم بے شک ان کی طرح نہیں بن سکتے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ پاک پہ بھروسہ اور توکل مضبوط رکھیں۔ ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، جس حدیث کا مطالعہ کرنے سے مجھے پتا چلا کہ ایک بار جو عیسائی تھے، جو یہودی تھے، ان لوگوں نے مل کر ایک زہر تیار کرا۔ اس زہر کی تاثیر ایسی تھی کہ ایک قطرہ اگر زمین پہ ڈالتے تو آگ لگ جاتی۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے، مسلمانوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے یہ زہر تیار کرا ہے، وہ بوتل انہوں نے دکھائی، ہم نے اپنی تلوار میں اس زہر کو ڈال دیا ہے اور تلوار کے اندر ہم نے اس زہر کو بجھا لیا ہے، اگر یہ تلوار تمہارے جسم سے صرف ٹکرا گئی تم لوگ مر جاؤ گے۔ اس طریقے سے وہ ڈرا رہے تھے۔ تو کافی ایسے مسلمان تھے جو کہ ڈر بھی رہے تھے، لیکن قربان جاؤں حضرت خالد بن ولید کا، سیف اللہ جس کو نبی پاک نے لقب سے نوازا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، آپ گئے، آپ نے اپنے گھوڑے سے اترے اور اس کے ہاتھ سے بوتل چھینی اور اس زہر کو پی گئے، اور پیا بھی اس انداز میں کہ نبی پاک نے جو آپ کو دعا سکھائی تھی کہ یہ آپ دعا پڑھ کے زہر بھی پی رہے تو اثر نہیں کرے گا، آپ نے وہ دعا پڑھی اور اس زہر کو پی لیا۔ تو عیسائیوں نے چیخ ماری اور بہت سارے لوگ ان میں سے دار اسلام میں بھی داخل ہو گئے، ایسا منظر دیکھ کے کہ جو زہر اتنا طاقتور تھا کہ زمین پہ اس کا قطرہ گر جائے تو وہ جلا دے۔ تو ہم تو اس طرح سے ہم تیار تھے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو اب شکست دے دیں گے، لیکن حضرت خالد بن ولید کے ایمان کی آپ سلام دیکھیں کہ آپ نے اپنے ایمان کو کس قدر بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کا توکل کتنا مضبوط تھا کہ آپ نے دعا پڑھی اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے اس زہر کو پی لیا۔ تو بہت سارے عیسائیوں نے کہا کہ اس دین کے اندر تو ایک دعا پڑھنے پہ اگر اتنی بڑی شفا ملے گی تو کیوں نہ اس دین میں آ جائے، اور اس دین تو یہ جو دین ہے یہ سچا دین ہے، اور یہ دین پورا سرافہ شفا ہی شفا ہے۔ تو پیارے دوستو عیسائیوں کو ہار ہوئی، اور جو وہ مسلمانوں کو ڈرانے جا رہے تھے وہ ان پر الٹا ہو گیا۔ تو پیارے دوستو اس واقعے کو بتانے کا مقصد کیا تھا، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد صرف یہی تھا کہ آپ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ رکھتے ہوئے صرف بسم اللہ پڑھ لیں، صرف بسم اللہ پڑھ لیں اور اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، اور توکل اس قدر مضبوط چٹان کی طرح کر لیں کہ مجھے رات تک ملے گا۔ تو یقین جانے اللہ پاک آپ کو اس چیز سے ملوا دے گا، کیونکہ آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ اللہ پاک پہ اس قدر پکا تھا۔ تو پیارے دوستو آج کا عمل کیا ہے؟ ہم عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کہ وظیفہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس طرح سے پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طریقے سے آپ نے 3 بار اکٹھا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں،
اور اگر آپ لوگ درود ابراہیمی کا انتخاب کریں گے تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ تو آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو درود ابراہیمی پڑھ کر آپ لوگ پھر دعا مانگیں، اور جو میں وظیفہ آپ کو بتاؤں گا اس وظیفے کو آپ لوگ اس کے مطابق کر لیں۔ تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ لوگ درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینی ہے۔ تسبیح نہ ہو تو کوئی پابندی نہیں، سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ 2-3 مذاہب پڑھنے ہیں، عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کلمات پڑھنے ہیں، آپ کو پڑھنے کے مطابق جو میں آپ کو بتاؤں گا بڑے آسان سے کلمات ہیں، بڑا ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ جب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے فوراً سے یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ آپ کو صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 3 مرتبہ۔ جب آپ یہ کلمات آپ لوگ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے فوراً سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوراً جب آپ لوگ وہ کلمات جو میں نے آپ کو بتایا 3 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی، اس کے بعد ایک مرتبہ آپ کو فوراً سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک مرتبہ آپ کو سورۃ الفاتحہ فوراً سے پڑھ لینی ہے۔ جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو آپ کو اپنے اوپر یعنی کہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ لوگ کوئی تسبیح اٹھا لیں، یا پھر آپ لوگ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یعنی کہ جب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں تو اس کو وظیفے کے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ عمل جو کرنے لگے تو آپ لوگوں نے 1 منٹ کے اندر آپ لوگ یہ وظیفہ کر لیں گے، کیونکہ میں جو آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ وظیفہ انتہائی آسان سا عمل ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم، اس کو آپ لوگوں نے صرف 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ صرف 21 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ 2 صفاتی نام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، ان دونوں کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے۔ اکٹھا پڑھ کر ایک ہی تصور آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد صرف اور صرف 11 مرتبہ انتہائی عاجزی کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے صرف 11 بار آپ لوگ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو آپ نے اول میں 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھا، اور آپ لوگ پھر آخر میں بھی 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگوں نے زیادہ بار پڑھا ہے تو زیادہ بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کم سے کم آپ لوگوں نے 3 بار پڑھ لینا ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کا یہ عمل، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس کے بعد آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے آپ لوگوں نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنے اہل خانے کے لیے بھی دعا کرنی ہے، آپ لوگوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، آپ لوگوں نے امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور پھر آپ لوگ دعائیں کرتے رہیں۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو، یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اور جو میرا بھائی، جو میری بہن ابھی تک اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہر کسی کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔